यूनुस चल रही है। और सूरत जो हमारा लास्ट दरस कुरान हुआ था लास्ट फ्राइडे, कि कुरान मजीद के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह का अजीम फजल है जो लोगों के ऊपर अल्लाह ने नाजिल कर दिया है। अल्लाह की तरफ से रहमत है, हिदायत है, खुशखबरी है, फजल है। इसके ऊपर लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन लोग इसके मुकाबले में अकड़ रहे हैं, लोग इसके मुकाबले में सरकशी इख्तियार कर रहे हैं। तो चाहिए ये अल्लाह की तरफ से अजीम रहमत है। तो कुरान मजीद के मुकद्दम में जो आज का हमारा सारा टॉपिक होगा, जो जिस गिर्द रिवॉल्व करेगा, यह है कि जो मुशरिकीन की तरफ से रिस्पॉन्स था और जो उनकी हरकतें थी, उनके ऊपर एक तनकीद की गई है। और तनकीद करके फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को मुखातिब करके तसल्ली दी गई है कि वो इससे अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। तो यहीं से हम अपना जो आज का सेशन है पिछले सेशन के साथ उसको जोड़ते हैं। एक तरफ तो ये कुरान मजीद जो कि अल्लाह की हिदायत है, जो अल्लाह ताला की तरफ से इनकी तरफ आ चुकी है, उसको कबूल नहीं कर रहे और खुद क्या हरकतें कर रहे हैं। ये इसके ऊपर जो है अब से यानी कमेंट्री शुरू करते हैं। कुरान मजीद इसके ऊपर कैसे कलाम करता है। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 49 है, 59 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अरमा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्किन फजअलतुम मिन्हु अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था, इसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम कर लिया है और किसी को हलाल। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी? ये अल्लाह पे झूठ बांध रहे हो कि इसकी कितना यानी संगीन मामला है, कितना ये सीरियस बात है। ये हम भी कर जाते हैं और हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल आम है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन पहले मैं इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में रख के आपके सामने रख दूं, बाकी जो हमारे यहाँ पे इसका कैसे इंतबाक होता है मैं आपको बता दूंगा। तो कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करें तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ये बात हो रही है कि पीछे से जो चलता आ रहा है कि एक तरफ कुरान मजीद और अल्लाह की हिदायत है उसकी तरफ आ नहीं रहे, और खुद देखो कि कैसे तवहमात के पीछे चलते चले जा रहे हैं। नहीं, या तो आपके पास कोई हिदायत हो, लेकिन खुद इस नबी की बात को मानने से, इस कुरान को मानने से इनकार कर दो, लेकिन तुमने अपने पास से ही चीजों को हलाल और हराम बना रखा है। ये तुम कैसे काम कर रहे हो? तुम अल्लाह पे झूठ बांधते हो। तुम कैसे ये इख्तियार ही नहीं रखते कि तुम कैसे अपने पास से चीजों को हलाल और हराम कर लो? तो इसको जरा इसका यानी एक बार इसको आज के दौर पे आप एप्लीकेबल करके देखें, हम जरा इसका जायजा लें कि ये कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी चीजें पाई जाती हैं। यानी लोग इसको तकवा की चादर में ओढ़ के लोगों के सामने पेश करते हैं, वो चीजों को हराम कर लेते हैं खुद से। यानी बहुत सी चीजों को मैम को प्रॉब्लम हो जाएगा कि जी सेकुलर हैं या आप ये सब कुछ है, लेकिन होता अमूमन यूं है कि यहाँ पे हमारे ग्रुप में भी एक बार किसी ने ये बात ऐसे ही कही थी कि अच्छा इंसान वो होता है जो सिर्फ उस चीज को हराम ना कहे या हराम कह के ना रोके जिससे अल्लाह ने मना किया है, या जिसको अल्लाह ने बजाते खुद जिससे रोका है, बल्कि उसको भी मना करे या उस चीज से भी रोके जिससे अल्लाह ने नहीं रोका लेकिन उसकी तरफ ले जाता है। इन लोगों को अपने पास से उन्होंने एक तकवा का मैयार सेट कर लिया और कहा कि उससे भी रोका जाए, उसको भी हराम कहा जाए, ताकि लोग दीनदारी की तरफ आए। यानी इतनी बड़ी बातें वो कर रहे हैं जस्ट अपने नैरेटिव सेट करने के लिए, अपना माइंड सेट या अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीजों को हराम कर दिया, हलाल कर दिया, अपने मुताबिक चीजों को हराम कर देते हैं, अपने मुताबिक चीजों को हलाल कर देते हैं। और उसके बाद यानी ये जो सारा इख्तियार है, ये तो अल्लाह का इख्तियार है कि किसी भी चीज को आप हराम करें या हलाल करें।
لیکن یہاں پہ عموماً وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ یہ کہہ بھی نہیں رہے ہوتے کہ اللہ کی طرف سے، باقی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے آپ کو آپ ریلیجس لبادے میں اوڑھ کے کسی چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں تو سب یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ دین کی بات کر رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگوں نے عموماً یہ کیا ہوتا ہے کہ داڑھی رکھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کن کن چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے۔ میں کچھ چیزوں کو مینشن نہیں کرتا، آپ ذرا کسی بھی چیز کو حرام سمجھنے سے پہلے، یعنی کہ کسی بھی ایسے معاملے کو جو کہ حرام کہا جا رہا ہے، تو اسے بس اتنا پوچھ لیجیے گا کہ اس کو اللہ نے کہاں پہ حرام کہا ہے، یا دین میں کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی، یا دین نے کس چیز، خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ حلال حرام کی جو 1000 کے قریب لسٹیں بنا کے ہمارے سامنے مرتب کر دی گئی ہیں، وہ سب ہوا میں اڑ جائیں گی، اور چند چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے، تو باقی لوگ اپنے پاس سے چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، لوگوں کے اندر دینداری پیدا ہو، اور لوگوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو، یہ اس کا وہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ کے مخاطب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قُلِ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، تم، اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ تم ایسا کرو، یعنی کہ آپ اللہ طرف منسوب کے کوئی بات کر رہے ہیں تو اللہ نے کیا تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ تم ایسا کام کرو؟ اللہ پوچھ رہے ہو، یعنی دین کے اندر کوئی ایسی چیز کو بیان کر دینا دین کے نام ایسی نے نہیں لگایا جس کے اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر شامل نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے آپ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیے گا، ہمارے یہاں پہ لوگوں نے یہ رواج بالکل عام ہو گیا ہے کہ برتھ ڈے بھی حرام ہے، اور پینٹ شرٹ پہننا بھی حرام ہے، اور ٹائی بھی حرام ہے، اور میں اس کے اوپر کیا چیزیں آپ کو کچھ مثالیں دوں تو پھر شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے اندر جذبات ابھر جائیں۔ لیکن یہاں پہ لوگوں نے بہت کچھ حرام کر رکھا ہے، کہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، بالکل معمولی چیز سمجھتے ہیں، یار کوئی بات نہیں ہے، دین کے نام حلال کر بھی دیتے ہیں، یا دین کے نام پہ آپ کسی چیز کو ایسے حرام کر بھی دیتے ہیں تو وہ اس کو بڑا لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے خوش ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو، اور اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں اگلی ہی آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لا ذو الفضل على الناس ولكن اکثرهم لا يشكرون، جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹی افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی یہ آج بھی دیکھیں تو آپ ان لوگوں کو، یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں جو دین کے اندر نئی نئی انوویشنز کرتے ہیں، اپنے پاس سے چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے نئی چیزیں دین کے اندر شامل کر دیتے ہیں، تو دین کے اندر کسی چیز کو حرام کر دینا، کسی چیز کی کمی کر دینی، یا کسی چیز کی زیادتی کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ لیکن لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں یہ کر کے، اس کے بعد ان کے اطمینان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو روز قیامت کو اجر سے نواز دے گا، کہ وہ دین کی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ بس اتنا اتنا جملہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کر دیا۔ یعنی لوگ، یہ شاہانہ انداز ہوتا ہے، انداز کلام جو خوبصورتی ہوتی ہے انداز کلام کی، شاہانہ انداز کلام کی، وہ اتنا جملہ بس جس کو آپ ادھر ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، وہ ایک جملہ اس طرح سے کہہ کے بس بات ختم کر دی کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کا کیا گمان ہے، اللہ روز قیامت ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ بس اتنی بات کہہ کے بات کو چھوڑ دیا، یہ بات ہی ختم کر دی ہے کہ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے حق واضح کر دیا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اب تم نے خود اس کے اندر پنگا ڈالا، اپنے لیے خود مشکلیں پیدا کر لی، اور کچھ چیزوں کو اپنے اوپر خود سے حرام کر لیا۔
اپنے لیے خود دین کے اندر تنگی پیدا کر لی، لوگوں کے لیے بھی پیدا کر دی، لوگوں کے لیے بھی دین کو مشکل بنا کے پیش کر دیا، اور خود ہی سے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لیا، اپنے لیے پریشانیاں پیدا کر لی۔ تو یہ ایک ایسی باتیں ہیں، یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں، جن کی دین کی مخاطب ہی نہیں، دین نے اس کے بارے میں کوئی کلام ہی نہیں کیا، لیکن لوگوں نے وہ حرام کر لی یا کسی جگہ پہ منع نہیں کیا، لیکن لوگوں نے اپنے لیے خود ہی تنگی پیدا کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ خیر، اللہ نے آخر میں یہ کہا ہے کہ اللہ تو ان کے اوپر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، لیکن یہ خود ہی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ خود ہی چیزوں کو اپنے لیے مشکل کرتے جا رہے ہیں، دنیا بھی مشکل کریں گے، کر رہے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہونے والا ہے، بڑے ہی مطمئن بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ تو یہ ایک جو دھمکی لگائی ہے، ایک کافی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہاں تک ان ایسے لوگوں کو دھمکی لگا کے جو کہ کفار میں سے ہیں، ان کے اوپر بات تمام کر کے اب اس رخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف موڑ دیا ہے، اور وہ یعنی اب ان کو تسلی یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، آپ اپنی جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے اندر بے بس اور لاچار نہ سمجھیں۔ اگر یہ آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے تو یہ ان کے اپنا قصور ہے، یہ ان کا اپنا نقصان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے جائیں۔ یہاں پہ ان کی تسلی کے لیے آگے باتیں کی جا رہی ہیں۔ وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من أمر إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه وما يزغ عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو، سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک ایک صاف درج دفتر میں درج ہے۔ یعنی یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو جاں فشانیاں ہیں، جو دین کے لیے وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے، وہ جو دن رات اپنے سر ہتھیلی پہ لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، تو اب ان کی تسلی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کہی، اور یہ ان سب لوگوں کے اوپر ان کا انطباق ہوتا ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، ہر چیز سے لاپرواہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو وار دیتے ہیں اور پھر اس کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی، اور وہ لوگ جو کہ اس کے ساتھ ہیں، یعنی اب بھی اگر آپ ان کو لے لیں تو کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو لوگ قرآن جو تم مجھ سے سنتے ہو، جو قرآن جو تم تک پہنچتا ہے، وہ جو تم لوگوں کو سناتے ہو، تو جو تم اپنی دعوت کی اور تربیت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہو، اور جو تم جاں فشانیاں کرتے ہو، مشکل حالات میں حق کے لیے ڈٹے رہتے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، تمہاری ایک ایک چیز سے اللہ واقف ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان سب چیزوں کے اندر تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان تمام تر چیزوں سے دیکھتا ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پہ رہ کے نکلے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ درج کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام تر جاں فشانیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک چیز کو درج کرتا چلا جا رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو جو کہ اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، سنو جو کہ ایمان لائے ہیں، جو دو اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ اس کو اگر آپ اس طریقے سے کہیں کہ نہ تو ان کو کوئی ماضی کا غم ہوگا اور نہ تو ان کو مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، یہ جنت کے لیے ایک جامع تعبیر ہے۔ جنت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک بڑی زبردست طریقے سے جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو امیجن کر کے دیکھیں، یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان جان فشانیوں کو دیکھ رہا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں، تقوی اختیار کیا ہے، وہ یاد رکھیں کہ ان کے لیے
ایسی جگہیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے، ایسا انعام ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ ان کو ایسی جگہوں پہ داخل کرے گا جہاں پہ نہ انہیں کوئی ماضی کا خوف ہوگا، نہ ماضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، یعنی نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ یہ اتنی پرحکمت اور زبردست قسم کی بات ہے، آپ ذرا اس کو تصور کر کے دیکھیے، ایک انسان نہ اسے کسی قسم کے ماضی کا کوئی غم ستا رہا ہو اور نہ ہی اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر ستا رہی ہو، تو یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ایک قرار ہوتا ہے، ایک انسان قرار کی، ایک انسان جو ہے وہ تسکین کی، سکون کی کنڈیشن کے اندر تب پہنچتا ہے جبکہ نہ اسے ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے، نہ کوئی فکر ہوتی ہے، تو وہ ان دونوں چیزوں سے آزاد ہوتا ہے۔ تو جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ نہ تو ایک انسان کو اپنے ماضی کا کوئی غم ہوگا جو اسے ستا رہا ہوگا، اور نہ ہی مستقبل کی کوئی اس کو فکر ہوگی، نہ کوئی اندیشہ، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سماں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے سامنے ایک نقشہ کھینچتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دوست بنے ہیں، جنہوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے، جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اس دعوت کی سرگرمی سے انجام دے رہے ہیں، اللہ کے دین کا بول بالا کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ مت سمجھیں کہ وہ تنہا ہیں یا اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا۔ وہ جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان کفار کی ہٹ ڈرمی سے، ان کے انکار اور سرکشی سے مایوس ہو کے مت بیٹھ جائیں، بلکہ آپ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان میں سے ایک ایک چیز سے واقف ہے جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے اللہ نے ایسا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے جہاں پہ آپ کو نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایمان لے آئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگاری سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے لیے امید ہے، کہ دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ان کو لیے ہوئے یہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ ہی سے امید لگائے ہوئے، اللہ کے اوپر ایمان لائے ہوئے، اللہ کے دین کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کو خبردار کر دو کہ ان کے لیے ایسی ٹھکانہ، ایسی جگہیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جہاں پہ نہ انہیں کوئی ماضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ یہ وہ جنت کا مقام، لاہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اللہ کی باتیں کوئی نہیں بدل سکتا، اور یہی بڑی کامیابی۔ یعنی اصل میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ اصل میں سکسیسفل لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ نہیں سکسیسفل، وہ لوگ نہیں کامیاب کیونکہ اس متاع الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں، بلکہ کامیاب تو یہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے، اس کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، ان کی طرف اللہ کی دعوت آئی، انہوں نے اس کے اوپر لبیک کہا، اور پھر اس کے علمبردار بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان سے عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی زندگی تیار کرے گا، اللہ ان کو ایسا ٹھکانہ فراہم کرے گا جس کے اندر ان کو نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا، اور دنیا و آخرت دونوں زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت اور خوشخبری سناتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے بات کی جا رہی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور ان تمام تر لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے جن لوگوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا اور جو اب بھی آگے دیں گے۔ تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی باتوں پہ یہ کان نہیں دھر رہے، یا آپ کے مقابلے میں تکبر کر رہے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں، آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ایک سوشل ٹیبوز کے خلاف ہوتا ہے یا معاشرتی رجحان کے خلاف ہوتا ہے، تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لو جی یہ سن لو، آ گیا جی، ٹھیک ہے، اور لوگ عموماً کوئی اور ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، عام انسان سمجھتے ہی نہیں ہے اسے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یعنی آ گیا ہے بھائی،
अब दूर दूर भाग जाओ, यहाँ से आगे पीछे निकल जाओ। या कभी उसके पास बैठे तो उसका तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दिया, उसका मजाक करना शुरू कर दिया, और बहुत से ऐसे काम करना शुरू कर दिए जिससे उस बंदे की दिल आज़ारी होती है, वो बंदा अपने आप को कमतर महसूस करता है। और उसके मुकाबले में लोग तकब्बुर करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम किस तरफ चल पड़े हो, ठीक है तुम्हारी बातें, लेकिन ये बातें जो हैं हमारी समझ में नहीं आती। तो ऐसे लोगों को फिर अब देखिए ना, कुछ और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी मानते ही नहीं है और कहते हैं भाई तू जा काम कर, जाके साडा सिर ना खा। और ऐसे सारी बातें, और घर की तरफ से भी उनको सारी रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस आती है और सब कुछ होता है। तो ऊपर नीचे हर जगह से ही उनको यानी प्रॉब्लम हो रही होती है, हर जगह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है। तो हर जगह से ही आप देखते हैं कि उनको मसाइल हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खुद तसल्ली देता है, कोई और नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला इनसे मुखातिब होता है और उनसे मुखातिब होके कहता है कि "ऐ लोगों जो ईमान लाए हो और जो मुझसे डरते हुए जिंदगी बसर कर रहे हो, मैं तुम्हारे हाल से वाकिफ हूँ"। ये अल्लाह ताला किस अंदाज में ऐसे लोगों को तसल्ली दे रहा है कि "ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी तरफ कुरान पढ़ के सुनाया गया और तुम इसको पढ़ के लोगों को सुना रहे हो, और इसके लिए जो मुश्किलात तुम्हें पेश आ रही हैं, मैं तुम्हारे हाल से वाकिफ हूँ, मैं एक एक चीज को दर्ज कर रहा हूँ। अनकरीब तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ऐसा ठिकाना फराहम करेगा जहां पे ना तुम्हें किसी किस्म के माजी का गम होगा, ना मुस्तकबिल का अंदेशा होगा। अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा, तुम्हें आखिरत में भी कामयाब करेगा, और असल कामयाबी तो यही कामयाबी है। सो इस तरह के लोगों की बातों से परेशान होना, इनकी बातों को सुन के मायूस होना, इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा काम मत करो कि इन लोगों की बातें सुन के मायूस हो जाओ, बल्कि अल्लाह परवरदिगार आलम जो कि सारी कायनात का खालिक और मालिक है, तुम्हें देखता है, तुम्हारी बातों को सुनता है, तुम्हारे हाल से वाकिफ है। अल्लाह जानता है कि तुम किन किन तंगियों और परेशानियों से गुजर रहे हो। अल्लाह जानता है कि तुम किन मुश्किलात से गुजर रहे हो, तुम किन किन हालात से गुजर के यहाँ पे पहुंच रहे हो, तुम्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, मुआशरे के अंदर तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। लेकिन मायूस मत हो, मैं देख रहा हूँ, मैं सब एक एक चीज को दर्ज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें अच्छा ठिकाना दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी दूंगा, तुम्हें आखिरत में भी कामयाबी दूंगा। असल कामयाबी तो आखिरत की है, लेकिन इस दुनिया में भी तुम्हारी कामयाबी है। ये उन लोगों से अहद किया जा रहा है, उनसे अल्लाह का वादा है कि तुम अगर ईमान लाते हो और इसके ऊपर डट जाते हो, इसके लंबरदार बन के खड़े हो जाते हो और अल्लाह ही से डरते हुए अपनी जिंदगी को बसर करते हो, और फिर इसके अलमबरदार बन के खड़े रहते हो, इस्तकामत दिखाते हो, तो फिर याद रखो तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, और अल्लाह तो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। अब इज्जतें अल्लाह ही की हैं। यहीं से इसको मस्जिद आगे से पढ़ें। अल्लाह कहता है असल कामयाबी यही कामयाबी, ठीक है, दुनिया दुनिया और आखिरत दोनों की जिंदगी में उनके लिए खुशखबरी है। ये अल्लाह की बातें हैं जो कोई नहीं बदल सकता, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये अल्लाह तुमसे अहद कर रहा है। वला यहज़ुनका कौलुहुम इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ हुवस समीउल अलीम। ए नबी, जो बातें ये लोग तुझ पे बनाते हैं वो तुझे रंजीदा ना करें। इज्जत सारी की सारी खुदा के इख्तियार में है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। यानी वही बात, लोग क्या करते हैं कि वो लोगों को आपके ऊपर ऐसी ऐसी बातें कसते हैं, वो लोग आपके बारे में ऐसे ऐसे बातें बना के मशहूर करते हैं, वो आपको कभी स्टैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो कभी आपके ऊपर तोहमतें बांधते हैं, वो कभी आपका मजाक उड़ाते हैं, कभी तमस्खुर उड़ाते हैं, आपको कमतर फील करवाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि ये जो बातें तुझके ऊपर तुम्हारे ऊपर बना रहे हैं, ये कभी तुम्हें रंजीदा ना करें, ठीक है, ये तुम्हें किसी किस्म का गम ना पहुंचा सकें, क्योंकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। ये कौन होते हैं तुम्हें बेइज्जत करने वाले? अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, अल्लाह जिसे मर्जी इज्जत देता है। तो अल्लाह ने तुम्हें शर्फ दिया है, तुम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, ये क्या कर लेंगे? ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हें चंद बातें सुना लेंगे, इसके अलावा ये कर भी कुछ नहीं सकते। तो अल्लाह ने तुम्हें इज्जत देने का फैसला कर लिया है, तुम्हें दुनिया में भी अल्लाह ताला सरबुलंदी देगा, आखिरत में भी देगा। असल कामयाबी तुम्हारी है, ये चंद दिनों के लिए मजे कर लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा यत्तबिउ लिल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यखरुसून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आगाह रहो कि आसमान के बसने वालों हों या जमीन के, सब अल्लाह के ममलूक हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। और जो लोग अल्लाह के अलावा खुद साख्त
شریکوں کو پکارتے ہیں وہ نرے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس رائیاں کرتے ہیں. یعنی جو تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا زمین و آسمان یہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. یہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں, یہ ان سے عزت مانگے جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں, تم اللہ کی طرف آ رہے ہو. تو کامیاب کون ہے؟ تم ہی یقیناً طور پہ کامیاب ہو. باقی یہ لوگ تو نرے وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں, کیا سرائیاں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تو یہ کچھ نہیں کر رہے. تو یہ کہ ان کی حالت کے اوپر ترس کھایا جائے, ان کے اوپر ہنسا جائے, مسکر ان کا اڑایا جائے, لیکن یہ تمہارا تمسکر اڑا رہے ہیں. حالانکہ تم تو اس خدا کی پیروی کر رہے ہو جو حقیقی طور پہ خدا ہے, جو زمین و آسمان کا مالک ہے, خالق ہے, ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, اسی کے ہاتھ میں ساری عزتیں ہیں. اللہ نے تمہیں عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا, آخرت میں بھی. یہی اصل کامیابی ہے. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جو موجود ہی نہیں ہے, محض اپنے وہم و گمان کی, کیا سرائیوں کی, ان سے عزت کے طلبگار ہیں جو کہ ان کو بالکل بھی نہیں مل سکتی. یہ بہت بڑی بات کی جا رہی ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تھی, اس میں سکون حاصل کرو, دن کو روشن بنایا, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. یعنی یہ اللہ ہندی بھائیاں یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں تمہیں سکون میسر کرے تاکہ تم رات میں اپنا آرام حاصل کر سکو اور دن میں تم اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں نکل سکو. اے اللہ رب العالمین جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. اب دیکھیں یہ بات کتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کائنات بنائی ہے, کتنی ڈیزائن ہے, کتنی پر حکمت ہے, کتنی تدریج بنائی ہے, کتنے یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا اعلیٰ قسم کا ڈیزائن ہے کہ ہمیں سونا ریکوائرڈ ہے, نیند ریکوائرڈ ہے, تو اس کے لیے رات بنائی ہے تاکہ ہم اس کے اندر سکون حاصل کر سکیں, سکون کے ساتھ سو سکیں. اور پھر ہم نے رزق کمانا ہے, اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے, تو اس کے لیے دن بنایا تاکہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں. تو کتنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منظم کر کے, مربوط کر کے, ڈیزائن کر کے ساری کائنات بنائی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضول میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا؟ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یعنی جو شتر بے مہار ہو کے پھر رہے ہیں, تمہاری باتیں جو ہیں اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, اور تمہارے مقابلے میں بلکہ اللہ ہی کے مقابلے میں تکبر دکھا رہے ہیں. تو اس کے بعد اچھا یہ آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 67 ہے جی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر دکھا رہے ہیں, تمہارے مقابلے میں تکبر دکھا رہے ہیں, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی اللہ کے حضور پیش نہیں ہونے والے؟ تو اللہ نے ساری کائنات کو کس پرحکمت طریقے سے بنایا ہے, تو یہ کیا سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے فضول بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی وجہ سے نہیں بنایا, کسی حکمت کے تحت نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس نہیں کرے گا. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام فرمایا ہے, تو کیا فضول میں فرما دیا ہے؟ اس کا کیا تم سے کسی قسم کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھو یہ جو تم کر رہے ہو بہت بڑے دھوکے میں. یہ لوگ پھر اپنے یعنی اپنے پاس سے جو انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے, قالوا اتخذ اللہ ولد سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان تکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ, وہ تو بے نیاز ہے. اللہ وہ تو بے نیاز ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں ہی نہیں ہے, جس کو تم جانتے ہی نہیں ہے. نہیں جو ان کے ہاں پہ ایک بہت بڑا ایک باتیں مشہور تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور وہ یعنی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو زمین و آسمان کا تنہا مالک تو اللہ ہے. وہی پیچھے ساری باتیں چل رہی تھی اور انہیں کو تسلی دی جا رہی تھی. ان کی حالت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ان کی بات کے مقابلے, ان کی بات میں کسی قسم کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. جس قسم کی یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں, ان کو خود ہی نہیں پتا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. کہ اللہ نے بیٹیاں کیوں بنانی ہے, اللہ نے اپنی اولاد کیوں بنانی ہے؟ اللہ بے نیاز ہے, اس کو اولاد بنا کے کیا ملے گا؟ اولاد لوگ بناتے ہیں کس, یعنی ایک دیکھیں نا, ایک انسان اولاد بناتا ہے کس لیے بناتا ہے, پھر کیوں چاہیے ہوتی ہے اولاد؟ اس کے بڑھاپے کے سہارے کے لیے,
اس کے مال کو دیکھنے کے لیے، اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، پھر اس کو فنا ہونا ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کا سارا کاروبار وہ دیکھے گا، یا پھر وہ بوڑھا ہوگا تو اس کو سہارا دے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ بے نیاز ہے ان سب چیزوں میں، اللہ نے اولاد کیوں بنانی ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بشر تھوڑی ہے جو اولاد بنائے گا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر تمہارے پاس دلیل ہی کیا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے چلے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں ہی نہیں ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے محمد کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ نہیں، وہی پچھلی بات ہے، اور یہ بات اس کے اندر شامل کر کے وہ جو پیچھے کہا گیا نا کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کرے گا، تو یہاں پہ جا کے اسی چیز کا یعنی جواب دے دیا گیا ہے، محمد کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، وہ نہیں فلاح پانے والے۔ چاہے تم اس کو دینداری کے لباس میں اوڑھ کے پیش کرو، دین کے لبادے میں اوڑھ کے پیش کرو، جو مرضی کرو، لیکن تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو اپنے پاس سے دین بنا کے، تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الحیات، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، مزے لے لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی یہ جو تمہارے مقابلے میں جو تم پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ پیش نہیں کر پاتے، تم جب ان کے سامنے حق کی دعوت پیش کرتے ہو تو اکڑ جاتے ہیں، تمہیں باتیں سناتے ہیں، خود کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ہیں، اور تمہاری اس تمام تر چیز کو بہت کمتر سمجھتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، یعنی وہ جس طرح میں نے پیچھے ایکسپلین کیا کہ والدین کا الگ سے معاملہ ہوتا ہے، معاشرے کا الگ سے ہوتا ہے، ٹیچرز کا الگ سے ہوتا ہے، دوستوں کا الگ سے ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، پھر ان کے مخالفین کے اوپر تنقید کی، اور تنقید کر کے ایک آخری فائنل سٹیٹمنٹ ان کے اوپر دی کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، پھر لینے اس میں مزے، پھر اس کے بعد ان کو پلٹ کے ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے میں جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ دیکھیں ایک کتنی یعنی زبردست قسم کی ان کو وعید سنائی جا رہی ہے۔ جو لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی کے پیچھے اپنی پوری پوری آخرت برباد کرتے ہیں اور اس کے بعد بڑے اطمینان سے بیٹھ کے یہاں پہ اپنی زندگی میں مشغول ہے، مصروف ہے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا معاملہ ہے۔ اب ایک آخری آیت تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں انشاءاللہ جو باقی 71 سے آنورڈ ہے وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ قصص الانبیاء شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ ابھی تک کی ساری گفتگو یہی تھی، اور جو یہ سب سے زیادہ بہت زیادہ ریلیشن اس کا بنتا ہے ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ، کہ جو لوگ حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، داعی حق بن کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہیں، پھر آخر کار کہ شاید ہم تنہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس خوبصورت انداز میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں جن کی طرف میری کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور وہ اسے پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، تو اس کے راستے میں مشکلات جھیلتے ہیں، ہرگز یہ گمان مت عمل کے ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس سے ڈر کے زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا ٹھکانہ فراہم کر رکھا ہے یہاں پہ نہ انہیں کسی ماضی کا اندیشہ ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی غم ہوگا۔ اللہ کے ملک میں، اللہ کے اختیار میں ساری کی ساری کائنات ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، تم لوگوں کو عزت سے نوازے گا، اور یہ جو تمہارے مخالفین ہیں یہ چند روزہ زندگی کے مزے اٹھا لیں، اس کے بعد لوٹ کے تو انہیں ہمارے ہی طرف آنا ہے۔ اس